क्लास फेलोज, ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीअस इवनिंग के बारे में, जो शायद हम सबकी हेल्प कर ले अपकमिंग वाइवा में। तो इट इज़ अ ब्यूटीअस इवनिंग, ये पोइम जो है ये लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोइम है। तो सबसे पहले तो वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताने लगूं आपको। तो वर्ड्सवर्थ जो है, जिस तरह कहते हैं इसका बर्थ हुआ 1770 और 1850 में इनका डेथ हुआ। और ये जो वर्ड्सवर्थ जो है, इसको कहते हैं अ पोएट ऑफ नेचर। और दूसरी ये कि इसके कहते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। और रिव्यू के बारे में अगर बताएं, इसकी जो रिव्यू थी तो वो नेचर के बारे में, तो वो है कि नेचर इज़ गॉड एंड गॉड इज़ नेचर। तो उसके बाद मैं जनरल सा जो ये पोएम है इट इज़ अ ब्यूटीअस इवनिंग, इसके थीम्स के बारे में आपको बताऊं कि थीम क्या है इस पोएम का। तो थीम जो है वो है कि चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड क्लोज टू गॉड बिकॉज दे आर प्योर, सो चिल्ड्रन अंडरस्टूड नेचर बेटर देन एडल्ट्स। ये इसके बारे में पोएम के बारे में कि इसकी थीम क्या है। अब जो पोएम है इसको लिखा कब गया है? इसको कंपोज किया गया था 1802 में और इसको पब्लिश किया गया था 1807 में। और ये जो पोएम है ये है सोनेट। और सोनेट हम सब जानते हैं कि कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। दूसरी बात ये कि ये पेट्रियार्कन में है, सोनेट है। पेट्रियार्कन सोनेट का मतलब कि इसमें ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजास, ये 2 स्टेंजास पर मुश्तमिल है। दूसरी बात ये कि इसके जो 2 स्टेंजे हैं, पहले जो स्टेंजा है वो कंसिस्ट करते हैं 8 लाइन्स पे। 8 लाइन्स जिसको हम कहते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन 8 लाइन्स। और इसका बाकी जो 6 लाइन्स हैं उसको कहते हैं सेस्टेट। उसको क्या कहते हैं? सेस्टेट मीन 6 लाइन। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में हुआ कि सोनेट है और इसकी पेट्रियार्कन है और 2 इसमें स्टेंजे हैं। पहले 8 को ऑक्टेव कहते हैं और बाकी 6 को हम सेस्टेट कहते हैं। और इसका जो राइम है, मतलब ये कि इसकी जो राइम वो है ABBA पहले जो 8 लाइन है उसका राइम है ABBA ACCA। और बाकी जो 6 हैं उसका राइम है DEF और DFE। तो ये तो इसके बारे में जनरल सा हुआ, कोई डिटेल देना चाहता था। तो ब्यूटीअस इवनिंग जो है, मतलब आमतौर पर जो पोइट होते हैं वो जो लिखते हैं तो वो तो इमेजिनेशंस करके पोएम वगैरह और इसको लिख लेते हैं। लेकिन ये जो पोएम है इट इज़ अ ब्यूटीअस इवनिंग, ये इस पोइट ने अपने मतलब पर्सनल और वहाँ पे होके, जिसके कहते हैं कि वो वहाँ पे सी के शोर पे खड़ा है और इवनिंग का टाइम है, तो ये पर्सनली उसके साथ हुआ है और उस वक्त उसने ये लिखा हुआ था। मतलब उसके बारे में इसने लिखा हुआ है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में वहाँ का इसने लिखा हुआ है। तो उसके साथ इस पोएम में जो मेंशन किया है एक लड़की को, तो वो इसकी बेटी होती है जिसका नाम कैरोलाइन है। तो उसके पीछे भी एक बहुत है कि वो बेटी कैसी हुई और मतलब उसकी वाइफ कहाँ थी, तो अलग एक टॉपिक है। तो चले मैं थोड़े बहुत इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इट इज़ अ ब्यूटीअस इवनिंग के बारे में।
تو لائن بائی لائن جو ہے اس کو کر لیتے ہیں کہ اٹ از اے بیوٹیس ایوننگ کام اینڈ فری. اب یہاں پہ جو وہ ایوننگ جو بتا رہے ہیں جس کے بارے میں، مطلب یہ فرسٹ جو سٹینزا ہے اس میں پوئٹ نیچر کے بارے میں بتا رہا ہے ہمیں، کہ نیچر کے کامنس کے بارے میں، پیسفل کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اٹ از اے بیوٹیس ایوننگ کام اینڈ فری. کہتے ہیں کہ دا ایوننگ از بیوٹیفل، پیسفل اینڈ فری. فری مین انڈیپینڈنٹ. دا ہولی ٹائم از کوائٹ ایز اے نن. اور اب یہاں پہ جو ہولی ٹائم، وہ ٹائم، وہ یہ وہی ٹائم ہے ایوننگ کے ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ دا ہولی ٹائم از کوائٹ ایز اے نن، کہ وہ اس طرح خاموش ہے، اس طرح کوائٹ ہے، جس طرح جیسا کہ ایک نن ہوتی ہے. اور نن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نن ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو بیچلر ہوتی ہے، جس کی شادی نہیں ہوتی اور جس نے اپنی لائف جو ہے وہ ڈیووٹ کیا ہوتا ہے، ایک وہ ریلیجیس ہوتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ مطلب گاڈ کی جو ہے وہ پرے میں لگی ہوتی ہے. تو یہ جو ایوننگ ہے، دا ہولی ٹائم از کوائٹ ایز اے نن. تو یہ کون سی کس چیز، یہ ہولی ٹائم کون سا ٹائم ہے؟ یہ ایوننگ جو جس کے بارے میں اوپر ہم نے بات کی کہ بیوٹیس ایوننگ. تو کہتے ہیں کہ ہولی ٹائم از کوائٹ ایز اے نن، کہ یہ جو ٹائم ہے اس وقت جہاں پہ جس وقت وہ پوائٹ کھڑا ہے، ایوننگ کا ٹائم ہے اور اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اتنا خاموش، اتنا کام ہے جیسا کہ ایک نن. جس طرح ایک نن جو ہے وہ خاموشی سے اپنی وہ عبادت کرتی ہے. کہتے ہیں وہ بریتھ لیس تو ہے لیکن وہ ایڈوریشن، بریتھ لیس وتھ ایڈوریشن، وہ عبادت کرتی ہے، چپ ہے، اس طرح کہ وہ سانس تک نہیں لیتی، اس کی سانس کی آواز بھی نہیں آتی، ود ایڈوریشن. لیکن وہ جو ہے وہ ڈیپ ہے، ریسپیکٹ میں ہے، وہ اب بھی وہ اپنی عبادت کرتی ہے. The broad sun is sinking down in its tranquility. اب براڈ سن، اب وہ ایوننگ کے ٹائم جو سن غروب ہونے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو the last dips of going down, the last dips of the setting sun going down to its horizon. ٹرینکولیٹی کہتے ہیں کامنس کو، کہ جہاں پہ انسان کو سکون، جہاں پہ سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ دا last disk of setting sun is calmly going down below the horizon, sinking down. اب یہاں پہ ہم اس کو بوئنگ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ریسپیکٹ ہوتا ہے، ٹو بو، جھکانا. تو وہ مطلب جو سن غروب ہوتا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایوننگ کو عزت دے رہا ہے. تو اس طرح خاموش اور sinking down in its tranquility. The gentleness of heaven broods over the sea. جینٹلنس آف ہیون مینس اسکائی، کہ اسکائی جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اسپریڈ ہوا ہے، وہ شیلٹر دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ وہ سی کو. کہ اسپریڈ ہوا ہوتا ہے، جو سمندر اسپریڈ ہوا ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، اس کو کیا دیتا ہے؟ شیلٹر دے رہا ہوتا ہے. لائک جیسے کہ برڈ سیٹنگ آن اٹس ایگز. لسن، کہتے ہیں کہ لسن دا مائٹی بینگ از اے واک. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نیچر کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے، خدا جو ہے وہ ہے، وہ سویا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں لسن دا مائٹی بینگ از اے واک اینڈ ڈتھ ود دا eternal motion make a sound like thunder everlasting. کہتے ہیں کہ جو سمندر کے اندر ویوز جو ہیں وہ کیا کریٹ کر رہی ہیں؟ وہ ساؤنڈ کریٹ کر رہی ہے، ایٹرنل موشن، جس کو ہم کہتے ہیں کموشنز کہتے ہیں، کہ وہ کریٹ ہو رہا ہے. اور اس کی کریٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ساؤنڈ
نکل رہا ہوتا ہے، جس طرح کے تھنڈر ہو، اور جس طرح وہ رورنگ کر رہا ہو ایور لاسٹنگلی، ہمیشہ کے لیے. تو اس کا جو لائن ٹو لائن میں نے ایکسپلینیشن کی، اس کے ہم جب پیراگراف ٹائپ پہ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ دا ایوننگ از بیوٹیفل، calm and free, mean peaceful and independent. And compare the time evening as a nun who is so absorbed in worship that doesn't appear even to breath but deep in love. The large disk of setting sun is going down or bowing down to its calmness or below the horizon. The sky is sheltering over the sea like a bird sitting on its eggs. But listen, the power of the sea, which is awake and not sleeping, and there is always a commotion in it, which is causing a roar, a sound like a thunder forever. اب اس کے جو دوسرا سٹینزا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں ایک چھوٹی سی لڑکی کے بارے میں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، اور وہ کلوز ٹو دا گاڈ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈیئر چائلڈ، ڈیئر گرل، دیک واکسٹ ود می ہیئر، کہ بتاتے ہیں کہ او گرل، او لٹل گرل، او مائی ڈارلنگ. اب یہاں پہ یہ اپنی بیٹی، جس کی بیٹی ہے کیرولائن، جو اس کے ساتھ وہاں سی شور، دیٹ واک ود می ہیئر، اس کو اشارہ کہ ہو آر واکنگ ود می، اس کو اشارہ کر کے اس کو آواز دے کے کہہ رہا ہے along with me. If thou appear untouched by solemn thoughts. اب if thou appear کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی تک انٹچ ہو بائی سالمن تھاٹس، کہ جو ہمارے سیریس تھاٹس ہوتے ہیں اس سے تم بے خبر ہو. then thy nature is not therefore less divine. Thy nature is not therefore less divine. یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح اوپر ہم نے کہا کہ ابھی تک مطلب تم ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اب تک جو سیریس ٹینشنز وغیرہ ہے یا نیچر جو ہے اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ جو سیریس تھاٹس ہیں اس نے ابھی تک تمہیں ٹچ نہیں کیا، اس لیے تم جو ہو بے فکر ہو اور تم گاڈ کے قریب ہو. Thy nature is not therefore less divine. کہ تمہیں اب تک انفلوئنس نہیں کیا گیا. اور پھر جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گاڈ سے دور ہو. The nature is not therefore less divine. کہ تم اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیچر سے دور ہو. تو لیسٹ ان ابراہم بوزم آل دا ایئر. اب یہاں پہ ابراہم مطلب جو ہمارے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام، جس طرح وہ اللہ کے بہت قریب تھے، تو اس کا کمپیریزن کیا گیا ہے اس بچی کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا جو پیار ہے، اس کی جو وہ بلیسڈ ہے، کہ وہ بلیسڈ ہے. آل دا ایئر مطلب آل دا سیزنز. And worship at the temple inner shrine. اور کہ اس کا جو ورشپ ہے، کہتے کہ جو جہاں پہ عبادت کیا جاتا ہے، ورشپ کی عبادت کیا جاتا ہے، ٹیمپل انر شرائن کا مطلب یہ ایک مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں. تو اوپر اس کو مطلب ابراہیم علیہ السلام کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ ورشپ کیا کرتے تھے اپنے مقدس جگہ میں اپنے رب کے لیے. تو یہاں پہ بچی کو کہتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ تم اپنے دل میں ہی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ کرتی ہو، اور تمہارا پیار ہے کس کے لیے، ٹورڈ دا گاڈ. جبکہ تمہیں کوئی خبر نہیں دنیا کی اور اس میں بسنے والے جس طرح مشکلات ہوتے ہیں یا کچھ اور وغیرہ. تو اس سے اب مطلب وہ چھوٹی ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہے، تو اس بارے میں وہ بتا رہا ہے.
کہ تم اب بھی پیور ہو, کیونکہ بچے پیور ہوتے ہیں کہ وہ تم پیور ہو اور تم گاڈ کے بہت قریب ہو. پھر کہتے ہیں گاڈ بینگ ود دی, کہ یو آر آلویز, گاڈ از آلویز ود یو. اس کے بولیں گے کہ گاڈ از آلویز ود یو, بٹ انلکیلی جو ہے وی فیل ٹو نو ہز پریزنس, کہ تم تو وہ مطلب چھوٹی ہو تو تمہارے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ گاڈ ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے میں فیل ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی پریزنس موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نیچر کو نہیں دیکھتے, نیچر سے ہم غافل ہو چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بچپن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ فیور ہوتا ہے, اور زیادہ اس میں جو اثرات ہوتے ہیں بے اثر ہوتے ہیں اس میں. تو اس کا جو مطلب اب پیراگراف ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ او ڈارلنگ مائی لٹل لیڈی who you are walking with me along the shore appear to be quite uninfluenced مطلب بے اثر by thoughts وہ سوچیں, وہ by thoughts of graver types as you enjoy these natural sight, but it doesn't mean that your heart is any the less godly for all that. In reality you enjoyed the blessedness of heaven in all season and have intimate mean deep or same communion with God. God is always with you, though unluckily we fail to know his presence. Thank you.